अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सेहत। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, कभी आपने ये सोचा है कि एक छोटा सा वर्ड सच इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है? कभी आपके दिल में ये क्वेश्चन आया कि आखिर कुछ लोग मुश्किल हालात में भी सच बोलने की हिम्मत कहाँ से लाते हैं? सच बोलना हर किसी के लिए आसान भी नहीं होता। कभी हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, कभी नुकसान का खौफ होता है और कभी हालात हमें खामोश रहने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन असल ताकत इसी में होती है जो मुश्किल वक्त में भी सच का साथ नहीं छोड़ता। सच बोलने की हिम्मत कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अचानक पैदा हो जाती है, यह आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर बनती है। और इसकी पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंसान अपने दिल से डर को निकाल दे। जब इंसान ये समझ ले कि झूठ जो है वो वक्ती फ़ायदा तो देता है, लेकिन सच हमेशा दिल को सुकून और मजबूती देता है, तो इसके अंदर खुद ब खुद सच बोलने की जो ताकत है, हिम्मत है, वो पैदा होने लगती है। एक और बात यह है कि इंसान अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें बहुत छोटे छोटे झूठ बोलता है, और अगर वो छोटे छोटे मौक़ों पर सच बोलने की जो आदत है उसको डाल ले तो उसकी ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि सच बोलने की जो हिम्मत है वो एक दिन में पैदा नहीं होती, ये आहिस्ता आहिस्ता एक हमारी मजबूत आदत और किरदार बन जाती है। और सबसे अहम बात यह है कि इंसान अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनना सीख ले। जब इंसान अपने दिल के साथ सच्चा हो जाता है तो वो ना सिर्फ दूसरों के सामने सच्चा होता है बल्कि अपने आप के साथ भी ईमानदार हो जाता है। जो सच्चाई है वो इंसान को सिर्फ अच्छा नहीं बनाती बल्कि इससे इज़्ज़त, एतमाद और एक मजबूत शख्सियत भी अता करती है। और यही वो रास्ता है जो इंसान को एक बेहतर इंसान बनाता है। तो इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ हम आज की सुबह का आगाज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, और आज हम बात करेंगे पत्थरियों के हवाले से। और हमारी बॉडी में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ पत्थरियाँ बन जाती हैं, कभी पित्ते में, कभी किडनीज़ में। तो ऐसे जो मुख्तलिफ मसाइल हैं इन पर बात करेंगे और इनकी वजूहात भी जानेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हकीम मुज़म्मिल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जो हमारी बॉडी में पत्थरियां बन जाती हैं उनके पीछे क्या वजूहात होती हैं? जी बिल्कुल, पथरियाँ एक इस दौर में अमूमी तौर पर पाए जाने वाला एक मर्ज़ बन चुका हुआ है, जो कभी गुर्दे में बनती है, मसाने में बनती है या पित्ते में बन जाती है। ये असल में ऐसे फासद मवाद होते हैं जो जिस्म की सफाई सुथराई के बाद जिस्म से इनका इखराज होना होता है, जिसमें यूरिक एसिड शामिल होता है, जिसमें जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट शामिल होता है। जिस्म के ऐसे फसादात जो लिक्विड शक्ल में हमारे जिस्म में मौजूद हैं, लेकिन वो ज़रूरत से ज़ायद अगर बढ़ते जाते हैं तो वो किसी भी एक हिस्से में अगर ज़्यादा देर तक रुके रहते हैं तो वो फिर वहाँ जम जाते हैं। वही इंजमात जो है वो जब ज़्यादा देर तक रहता है तो फिर वो इतना सख्त हो जाता है कि उसको पथरी का नाम दे दिया जाता है। पित्ते के अंदर जो पथरी होती है वो उसी के लिक्विड को इंजमात मिल जाता है तो फिर वो पथरी बन जाती है। गुर्दे के अंदर जब पथरी बनती है तो गुर्दे का जो एक फंक्शन है हमारे जिस्म में पानी को और खून को साफ़ करने वाला अमल, अगर वो सही तरह से नहीं कर पा रहा होता और पेशाब का बहाव ठीक नहीं हो रहा होता, या मसाने में पेशाब जमा रह रहा होता है, या गुर्दा सही तरह से पेशाब के बहाव को नहीं बना रहा होता, तो फिर वही सारे ऐसे क्रिस्टल जो जिस्म से खारिज होने होते हैं यूरिन की शक्ल में, वो मुनासिब वक़्त और मुनासिब मिक़दार में खारिज नहीं होते हैं, तो फिर वो जम जाते हैं, रुक जाते हैं। वो कभी गुर्दे के अंदर रुक जाते हैं तो वहाँ पथरी बन जाती है, वहाँ से अगर मूव करते हैं तो पेशाब की नाली में आते हैं, वहाँ रुक जाते हैं, मसाने में रुक जाते हैं, फिर मसाने से आगे जो एक इखराज वाला रास्ता होता है वहाँ पर भी अगर रुकते हैं तो फिर उससे भी मसाइल आ जाते हैं। और इस तरह की पथरी का वजूद हमारे जिस्म में बनाया जाता है, जो फिर आगे जाके एक दो पथरी के बनने के बाद मुतासरा अज़ूव जो होता है वो फिर अपने अफ़ाल में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। पहले पथरी बनती है, फिर उसकी कमज़ोरी लाहक होती है, फिर उससे मुतल्लिक़ा कई सारे अमराज आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हम ऐसे कौन से काम करते हैं, कौन सी हमारी हैबिट्स हैं जो कि बाद में पथरी की शक्ल इख्तियार करती है, मतलब उन हैबिट्स की वजह से हमारी बॉडी को बड़ा नुकसान पहुँचता है? गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार होता है वो हमारा होता है रोज़मर्रा में अपने पानी पीने की मिकदार को कम रखना। मतलब जो लोग पानी की मिकदार ठीक नहीं रखते हैं, एक सेहतमंद इंसान के लिए दिन में
کم از کم 2 لیٹر اور زیادہ سے زیادہ 4 لیٹر تک پانی ضروری ہوتا ہے صحت مند انسان کے لیے. یہ میں ضرور کر دوں کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بیماری سے محفوظ رہوں تو اتنا پانی اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے یا گردے کا مسئلہ ہے یا جگر کا مسئلہ ہے یا کوئی مثانے کا مسئلہ ہے تو پھر وہ معالج سے مل کے اپنے لیے تجویز کرے گا کہ وہ 1 لیٹر پانی پہ رہے گا, 2 پہ رہے گا, 3 پہ رہے گا. لیکن جو لوگ پانی پینے کی مقدار کم لیتے ہیں, اگر وہ روزانہ فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور ان کو پسینہ بہت زیادہ آ جاتا ہے تو پھر بھی پانی کم استعمال کرتے ہیں, یا مشقت زیادہ کرتے ہیں پھر بھی پانی کم استعمال کرتے ہیں, یا اے سی یوز کرتے ہیں جسم سے پانی کا اخراج ہوتا نہیں ہے اور جسم پانی کی وہ طلب نہیں کر پاتا, سب سے بڑا مسئلہ جو پتھریاں پیدا کرنے کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پانی کی مقدار کم ہونا. جسم میں پانی کم جاتا ہے, اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر پتھریاں بنتی ہیں. دوسری وجہ ہوتی ہے بہت زیادہ چٹ پٹے اور مسالہ دار اشیاء کا کثرت استعمال, بہت زیادہ تیز چیزیں استعمال کر لینا, بہت زیادہ اسپائسی چیزیں استعمال کر لینا اور بہت زیادہ نمک والی چیزوں کا استعمال کر لینا, جس میں بہت زیادہ نمکیات استعمال کیے جاتے ہیں, لائک مایونیز ہوتی ہے, کیچپ ہوتا ہے, پاستا ہوتا ہے, دہی بڑے ہوتے ہیں, بہت زیادہ شوارمے ہوتے ہیں, فاسٹ فوڈ ہوتا ہے. اور اگر آپ اسی کو ہی مسلسل اپنے استعمال میں رکھ رہے ہوتے ہیں, پیزا وغیرہ میں استعمال ہونے والی چیزیں جو ہوتی ہیں, یہ اگر کبھی وقتاً فوقتاً استعمال کرنے سے نقصان اتنا نہیں دیتی ہیں جتنا روزمرہ اس کو معمول بنا لیا جاتا ہے, تو پھر جسم میں بہت زیادہ نمکیات کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر مختلف قسم کی پتھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب, اکثر کہا جاتا ہے کہ رات کے ٹائم جب سونا ہوتا ہے نا آپ نے, تب زیادہ پانی نہ پئیں, اس سے جو آپ کی کڈنیز ہے نا اس پہ زور پڑتا ہے. لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پیاس ہی رات کو لگتی ہے, تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ پیاس رات کو لگنا یہ ایک علیحدہ سے پرابلم ہے کہ آپ کا حلق خشک ہو رہا ہے سوتے وقت, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں پہلے سے ہی خشکی غالب آ گئی ہے. لیکن یہ روٹین بنا لینا اور معمول بنا لینا کہ سوتے ہوئے آپ نے پانی بہت زیادہ پینا ہے, تو یہ پھر آپ کو آگے جا کے مثانے کی کمزوری کا باعث بھی بن سکتا ہے. پانی کی طلب اور مقدار ہوتی ہے اس کی پیاس کی طلب کے اوپر. آپ کی جسم کی ضرورت پوری ہوتی جائے تو پھر اگر آپ پانی اپنی مناسب مقدار میں استعمال کرتے جاتے ہیں تو پھر اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ پانی تو استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کے برعکس یورین کا اخراج جو ہے وہ 4 سے 6 گھنٹے کے بعد اس کا نہیں ہو پا رہا ہے, تو یہ بھی ایک نیا مسئلہ جنم لے لیتا ہے. کچھ لوگ پانی زیادہ پیتے ہیں لیکن ان کو پیشاب اس طرح سے نہیں آتا, وہ پیشاب جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, یعنی گردے اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر بھی کہیں نہ کوئی بیماری جو ہے وہ آ چکی ہوتی ہے. پانی کا استعمال صرف اپنی ضرورت کے تحت رکھنا چاہیے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ تندرستی میں ہیں, اللہ نے آپ کو ہر طرح کی بیماری سے بچایا ہوا ہے, تو پھر 2 لیٹر کم از کم پانی پئیں, 3-4 لیٹر تک اپنی ضرورت کے تحت اس کو مینیج کریں, تو پھر وہ جسم کو بہت حد تک جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا عمل بھی صاف رکھے گا اور گردے مثانے کی بھی صفائی رہے گی. اسی لیے عموماً جو معالجین ہوتے ہیں, اگر ریزے کی طرح چھوٹی پتھریاں ہوتی ہیں, بالکل ریت کے ذرات ہوتے ہیں, تو وہ بہت سارے اچھے معالج جو ہیں وہ دوائی تجویز نہیں کرتے ہیں. وہ پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ صرف پانی تھوڑا کثرت استعمال کر دیں, تو اس سے ہی اگر آپ کا یورین کھل کے آ جائے گا تو آپ کی پتھری کا معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر کچھ دوائیاں استعمال کروائی جاتی ہیں تو پھر بہتری ہو جاتی ہے. حکیم صاحب یہ بتائیں کہ اور کون سے نسخے ہیں آپ کے پاس پتھریوں سے ریلیٹڈ؟ دیکھیں, ایسے ہمارے ناظرین جو عرصہ دراز سے پتھریوں کے عارضے میں مبتلا ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دوائی ہم کوئی کھاتے ہیں اور پتھری نکل جاتی ہے پھر دوبارہ سے بننا شروع ہو جاتی ہے. ایک تو کاوا, زیرہ اور پکھڑا اور خربوزے کے بیج, یہ والا اپنے معمول میں رکھیں. اور اگر کبھی ایسا لگے کہ پتھری ضدی ہو گئی ہے, نکل نہیں رہی ہے, اس کا اخراج نہیں ہو رہا یا اس کا سائز بڑھتا چلا جا رہا ہے, ایک چیز میں پھر واضح کر دوں کہ اگر 5 mm سے کم یا 5 mm تک پتھری ہو تو پھر اس کو اخراج کرنے کے لیے دوائیاں استعمال کرنی پڑیں گی. لیکن اگر وہ سینٹی میٹر کی مقدار تک پہنچ چکی ہو تو پہلے اس کو توڑنے کے لیے دوائیاں دی جائیں گی تاکہ اس کا سائز اس قابل ہو سکے کہ وہ اخراج کے لائق ہو سکے. اس کے لیے ایک بہترین سا نسخہ ہے, وہ عمومی طور پر جو ہے وہ بنا کے ہم اپنے معمول میں استعمال کروا رہے ہیں. وہ ہے ریون چینی 100 گرام, جو کھار 50 گرام اور نشادر 50 گرام. صرف یہ 3 چیزوں کا نسخہ ہے. یہ 3 چیزیں پیس کے صفوف بنا کے اپنے پاس رکھ لیں.
اگر بڑی پتھری ہے تو اس میں نشادر والی جگہ پہ کلمی شورہ استعمال کیا جاتا ہے. اگر چھوٹی پتھری ہے 5 mm تک تو کلمی شورے کی جگہ پہ جو ہے وہ نشادر یوز کیا جائے. اور یہ والا نسخہ صبح اور شام اگر پتھری ایسا ہے کہ بڑے عرصے سے رکی پڑی ہے اور خارج نہیں ہو رہا تو اس کی صرف 2 چٹکی مقدار ہوتی ہے, مطلب چوتھائی حصہ چائے والے چمچ کا, بالکل چھوٹا سا, صبح دوپہر اور شام اسی کعوے کے ساتھ استعمال کروا دیں. انشاءاللہ چند دنوں میں ہی پتھری جو ہے وہ اخراج کے قابل ہو جاتی ہے اور نکل جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک نسخہ جو ہے وہ جب پتھری نکل جائے تو پتھری نکل جانے کے بعد پھر ایک نسخہ استعمال کیا جاتا ہے سنگ سرماہی. اچھا حکیم صاحب یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے, ایک کالر کا بھی کوسچن لے لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سوال کیجئے. جی میں نزور بندہ تو پیٹ جی نا گیس بنے رہتا ہے, کھٹے ڈکار آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. کھٹے ڈکار کا تو بڑا بہترین علاج ہے. آپ تازہ پودینے کے پتے لیں 10, 3 کالی مرچ لیں اور آدھا چمچ سونف لیں. یہ ابھی چبانا شروع کر دیں, لے کے تازہ پودینہ لیں اور اس کو چبا کے جو ہے وہ آپ نے چوس کے کھا لینا ہے. انشاءاللہ 2-3 خوراکوں کے ساتھ آپ کے کھٹے ڈکار بالکل ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کو کھٹے ڈکار اکثر و بیشتر ہی رہتے ہیں تو ایک بہترین نسخہ جو میں پچھلے کچھ عرصے سے اپنے مریضوں کو استعمال کروا رہا ہوں, صرف ادرک 2 انچی کا پیس اور 15 پتے پودینے کے اور 3 چھوٹی الائچی اور آدھا چمچ چھوٹا اناردانہ. یہ مٹی کا ایک برتن لیں, رات کو ان کو اس میں بھگو کے رکھ دیں, صبح اٹھ کے صرف ان کو مل کے اتار کے یہ پانی 1-1 2-2 گھونٹ پی لیں. آپ کا جو غذا کی نالی میں مسئلہ ہے, تیزابیت ہے, تبخیر ہے, کھٹے دکار ہیں, بد ہضمی ہے, انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ٹھیک ہو جائے گی اور آئندہ یہ ہوگا بھی نہیں اگر تسی رہتا پا کے چول نہیں کھاؤ گے تو. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب آپ نسخہ بتا رہے تھے. جی نسخہ ایسے لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ آئندہ پتھری بنے ہی نہ, تو ان کے لیے ایک بڑا بہترین نسخہ ہے سنگ سرماہی. یہ ایک پتھر مل جاتا ہے اور یہ اس پتھر کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کو توڑنے کی صلاحیت موجود رکھی ہوئی ہے. سنگ سرماہی یہ لے لیں اور دانہ الائچی خرد, چھوٹی الائچی کا دانہ, یہ دانے نکالنے ہیں. اور سنگ سرماہی صرف یہ دونوں چیزیں برابر وزن پیس کے باریک صفوف بنا لیں تاکہ ہاتھ میں اس کی رڑک موجود نہ ہو, اور اس کے برابر وزن ہی اس میں مشری ڈال دیں, کوزہ مشری ڈال کے یہ پھکی اپنے پاس رکھیں. روزانہ صبح خالی پیٹ چھوٹا آدھا چمچ, سکنجوی کا موسم ہے سکنجوی کے ساتھ لے لیں, عام سردی کا موسم ہے تو پانی کے ساتھ لے لیں, اور اس کو 2-2.5 ماہ تک مسلسل اپنے استعمال میں رکھیں اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ. اگر آپ اس کو عرق سونف کے ساتھ رکھیں گے تو اگر گردوں میں پتھریاں بننے کی وجہ سے آپ کو تبخیر, ہوا, تیزابیت بھی ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی اور پتھری آئندہ بنے گی بھی نہیں اور آپ کے گردے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم حکیم صاحب سے بات کر رہے ہیں. جی جی کیجئے. حکیم صاحب سے یہ پوچھنا ہے, میرا نظر کمزور ہے, دور کا نظر کمزور ہے. شکایت کی ہے میڈم, وہ کہہ رہے کہ آپ کا قلم ہوتی ہے, تو اس کے لیے کوئی ٹوٹکا ہو تو. معدہ کمزور ہے؟ نہیں نظر کمزور ہے دور کی, اور کالا موتیا ہے. کالا موتیا کا علاج تو بغیر کسی کو چیک کروائے کبھی بھی نہ کروائیے گا. جب تک کسی سرجن کو یا اچھے معالج کو یا اچھے طبیب کو چیک کروا لیں کہ یہ موتیا اس حد تک پھیل چکا ہے کہ نظر کی پتلی میں جو ہے وہ اثر دے چکا ہے, پھر اس کے لیے کوئی علاج تجویز کیا جائے گا تو پھر وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. نظر کمزور پڑ رہی ہے تو بادام, سونف اور کالی مرچ, بادام اور سونف برابر وزن لے لیں, کالی مرچ آدھا وزن لے لیں, اس کا صفوف بنا لیں, صبح خالی پیٹ آدھا چمچ لے لیں, رات کو سوتے وقت آدھا چمچ لے لیں. اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ کچھ وقت کے بعد آپ کی نظر بحال ہو جائے گی, طبیعت بہتری ہو جائے گی. اور اگر اس سے بھی آسان نسخہ آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے, جو آپ کے کچن میں پڑا ہوا ہے, وہ ہے ادرک, کالی مرچ اور چھوٹی الائچی. ادرک, کالی مرچ اور چھوٹی الائچی. ادرک کا پانی نکال کے اس میں کالی مرچ اور چھوٹی الائچی تھوڑا سا بھگو کے رکھ دیں اور کچھ دنوں کے لیے اس کو کھرل کریں, اور ایسا لگے کہ جیسے پیسٹ بن گیا ہے, گولی بنانے کے لائق ہے, اس کی ایک گولی بنا لیں. صبح اور شام 1-1 گولی کھا لیں, آپ کی بالکل نظر جو ہے وہ بہترین ہو جائے گی. اگر آپ اپنے معدے کا خیال رکھیں گے, قبض سے خود کو بچا کے رکھیں گے, تیزابیت نہیں ہونے دیں گے اور بہت زیادہ کھٹی اور تلی چیزیں استعمال نہیں کریں گے, یہ دوائی آپ کو کافی فائدہ دے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آج ہم بات کر رہے تھے پتھریوں کے حوالے سے کہ ہمارے جسم میں جو پتھری ہیں وہ کیوں بنتی ہیں اور کون سی ایسی ہماری باڈی کی چیزیں ہیں جو پتھریوں کی وجہ سے مزید ڈیمیج ہو جاتی ہیں. اس پر بات کی, اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے حکیم مزمل حسین. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جزاک اللہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि मौसम बदलते ही खांसी बुखार और नज़ला ज़ुकाम जैसी जो अलामात हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, लेकिन हर इन्फेक्शन एक जैसा नहीं होता। कभी मसला वायरस की वजह से होता है और कभी बैक्टीरिया की वजह से, और दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो एक जैसे होने के बावजूद जो उनका तरीका इलाज है वो डिफरेंट हो सकता है। ख़ास तौर पर एंटीबायोटिक्स से मुतल्लिक लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि क्या बुखार या ज़ुकाम में एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए या नहीं, और क्या जो नज़ला ज़ुकाम है वो ख़ुद ही ठीक हो जाता है या जो मेडिसिन लेना है वो इस पर ज़रूरी है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर फ़राज सादिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर फ़राज, सबसे पहले बताएं कि आजकल जो मौसम है ना, हर किसी को वायरल हुआ हुआ है, तो थोड़ा सा बताएं कि वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, वैसे तो मुश्किल है, जिस तरह आपने भी कहा अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से कि इनमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन जो है उसकी कुछ अलामात होती हैं जो कि बैक्टीरियल में नहीं होती हैं। वायरल अगर इन्फेक्शन होगा तो उसमें बहुत शदीद जिस्म में दर्दें होती हैं जो कि बैक्टीरियल में आम तौर पे नहीं होती। पहले मैं ये बता दूँ, दो मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम हैं, एक को बैक्टीरिया कहते हैं, एक को वायरस कहते हैं। वायरस आम तौर पे खुद ब खुद जिस्म से चला जाता है बग़ैर किसी एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के, जबकि बैक्टीरिया के लिए आपको एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो आम तौर पे आजकल जो मैं देख रही हूँ पेशेंट्स, बल्कि ख़ुद भी मुझे जो हुआ है वो वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें और बुखार की कैफियत होती है, और उस बुखार का कोई पैटर्न नहीं होता। जिस तरह बैक्टीरिया के अंदर ये होता है कि हर 6 घंटे बाद बुखार चढ़ रहा है, आपने दवाई खाई, ठीक हो गए, 6 घंटे ठीक रहे, फिर बुखार चढ़ गया। वायरल फीवर का कोई पैटर्न नहीं होता, कभी घंटे बाद चढ़ रहा है, कभी 2 घंटे बाद चढ़ रहा है, बहुत तेज़ होता है और इसमें शदीद हड्डियों में या जिस्म में दर्द होती है। तो ये डिफरेंस होता है। फिर ये कि मज़ीद डिफरेंस के लिए आपको चाहिए कि अपने मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाएं, वो आपका एक टेस्ट करवाएंगे, आपकी अलामात पूछेंगे, आपका मुआयना करेंगे और फिर ये तजवीज़ करेंगे कि आया आपको एंटीबायोटिक मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का, जैसा मैंने पहले बताया, कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो हम खुद से क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है? बेहतर तो ये है कि आप अपने मालिज के पास जाएं, और जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि वायरल इन्फेक्शन में आम तौर पे जिस्म में बड़ी शदीद दर्दें होती हैं जो बैक्टीरियल में नहीं हो रही, और फीवर बहुत हाई ग्रेड, यानी जो बुखार होगा वो बहुत तेज़ होता है। अच्छा, वायरल इन्फेक्शन में भी अक्सर एंटीबायोटिक्स रिकमेंड कर देते हैं, तो क्या बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि उसके बगैर ही, क्योंकि बात ये होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स गैर ज़रूरी इस्तेमाल करेंगे तो बाद में ये होगा कि वो एंटीबायोटिक अगर वाकई किसी मौके पर आपको चाहिए किसी बैक्टीरिया के लिए तो वो शायद मौसर ना हो, उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा हो जाए, यानी कि वो दवाई जो है वो उसके ऊपर असर ना करे उस जरासीम पे। तो इसलिए गैर ज़रूरी आपको एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना हमारे मौलजीन को करना चाहिए कि बग़ैर किसी उसके ज़रूरत के वो एंटीबायोटिक दे दें, खुद ब खुद ठीक हो जाता है 3 से 4 दिन में। अच्छा, तो वायरल इन्फेक्शन में मतलब कोई मेडिसिन इस्तेमाल ना करें? वायरल इन्फेक्शन में आप अलामाती इलाज कर सकते हैं, यानी बुखार, सर दर्द, उसके लिए पैरासीटामोल वगैरह ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म मशरूबात का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहवा है, सब्ज़ चाय है, जो शांदा है, ये चीज़ें जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यखनी जो कि जिससे कि आपकी कुदरती तौर पे जो आपका दिफाई निज़ाम है वो मजबूत हो, जिसमें उबले हुए अंडे वगैरह शामिल हैं। फिर उसके बाद यखनी, गोश्त, ये चीज़ें जो हैं, कीमा, ये आपके कुदरती तौर पे जो आपकी दिफाई निज़ाम लड़ रहा है उस वायरस से उसको बेहतर करने में मावन होती हैं। अच्छा, जो आजकल वेदर है ना, इसमें चाहे डायरिया हो, हैज़ा हो या ज़ुकाम या फिर बुखार, खांसी, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर दूसरे बंदे से जब आप मिलेंगे या तो उसको बुखार होगा या उसको मुख्तलिफ पेट के मसाइल होंगे। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है वो ये है कि लोगों ने 4-5 एंटीबायोटिक्स के नाम याद किए हुए हैं और वो रखी भी हैं और वो ख़ुद से उनको इस्तेमाल करते रहते हैं, या वो फार्मेसी पे जाते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि ये हमारे सिम्टम्स हैं, या वो रेकमेंड कर देते हैं। तो खुद से जो एंटीबायोटिक्स खाना है वो कितना डेंजरस है? मैंने आपको पहले ही बताया ना कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है वो वायरल इन्फेक्शन तो बिल्कुल गैर ज़रूरी है ना, और अगर आप गैर ज़रूरी तौर पे किसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे तो आइंदा आने वाले दिनों में अगर वाकई ही कोई ऐसा जरासीम हुआ जिस पर उस एंटीबायोटिक ने असर करना था वो नहीं करेगी,
کیونکہ آپ نے غیر ضروری طور پہ اس کا استعمال کر لیا اور اس کے خلاف ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، یعنی اینٹی بائیوٹک غیر مؤثر ہو جائے گی اگر واقعی اس کی ضرورت ہوگی فیوچر کے اندر۔ میں جو میڈیکل سٹور والے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، انہوں نے بھی نام یاد کیے ہیں اور وہ خود بخود جو ہے وہ تجویز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جہاں میڈیکل سٹور والوں نے یا ہماری گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ جو نیند والی ادویات ہیں وہ بغیر نسخے کے نہیں ملیں گی، ان کو یہ بھی ایک پالیسی بنانی چاہیے کہ جو دوائی زبانی ہم جا کے مانگتے ہیں اور میڈیکل سٹور والے دے دیتے ہیں، اس کو بھی غیر قانونی قرار دیا جائے، اور ان کو یہ چاہیے کہ وہ پوچھے مریض سے کہ آپ نسخہ دکھائیں، تو وہ نہیں ہو رہا۔ اور بلکہ یہ تو بہت دور کی بات میں نے کی ہے، جا کے مریض ان سے پوچھتا ہے میڈیکل سٹور والوں سے کہ جی مجھے کان کا مسئلہ ہے، مجھے پیٹ کا مسئلہ ہے، تو بتائیں کہ میں نے کیا لینا ہے، اور میڈیکل سٹور والا بتا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ ایسا، اور بعض اوقات تو غائبانہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے بچے کو یہ مسئلہ ہے، میرے شیر خوار بچے کو، یا میرے 1 سال کا یا 2 سال کا بچہ ہے۔ میں نے خود یہ دیکھا ہے، میں چشمدید گواہ ہوں، میں اپنی کوئی دوائی لینے کے لیے گئی تھی تو وہاں پر ایک صاحب تھے، وہ اپنے بچے کے لیے پوچھ رہے تھے کہ اس کو اس حال کی شکایت تھی، یعنی لوز موشن لگے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ان کو یہ دے دیں، بچے کو یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں، اور فلیجل دے دیں، پتہ نہیں کیا کیا نام وہ بول رہا تھا اور وہ نوٹ کر رہا تھا۔ تو اس چیز کا بھی نوٹس لینا چاہیے نا، جب یہ چیز اب کافی حد تک کنٹرول ہے، اب کوئی بھی نیند کی جو یا نشے کی دوا ہے وہ میڈیکل سٹور میں بغیر نسخے کے وہ نہیں دیتے، تو یہ کوئی بھی دوائی جو ہے وہ بغیر نسخے کے نہیں دینی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں تو مطلب حکومت کو کچھ سخت اقدامات بالکل۔ کرنے اچھا پڑیں ڈاکٹر فرح یہ بتائیں کہ اکثر کہا جاتا ہے جب آپ کو فلو ہو نا تو فوراً اس کی میڈیسن مت لیں، لائک 3 سے 4 دن ویٹ کریں، لیکن آج کل لوگ مطلب وہ باڈی کو نا وہ کرنے ہی نہیں دیتے، کیونکہ اب شاید لوگوں کو نا، میں بھی چاہتی ہوں کہ اس حوالے سے تھوڑا اویئر کیا جائے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ تھوڑا بہت ہمارا جو جسم ہے نا وہ خود بھی فائٹ کر سکتا ہے ان ساری چیزوں سے، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ہمارے اندر رکھی ہیں، لیکن جب ہم اینٹی بائیوٹکس لیتے ہیں تو وہ گڈ بیکٹیریا بھی ہمارے مار دیتا ہے جس نے ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور شاید لوگوں کو یہ چیز نہیں پتہ، تو وہ فوراً 4 سے 5 جو دوائیاں ہیں وہ فوراً استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں انسٹنٹ ریلیف مل جائے، تو یہ چیز ہے، اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ہم انسان کی فطرت ہے کہ وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے نا، کہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں اور جلدی ٹھیک ہو کے جو ہے وہ اپنے کام وغیرہ کروں یا جو بھی کروں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ جو ینگ ایک بندہ ہے، ینگ بندے سے میری مراد یہ ہے کہ اگر وہ 40 سے بھی اوپر کا ہے تو اس کو ہم ینگ ان سینس کہیں گے کہ اگر اس کو کوئی اور بیماری نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے اور ہیلدی ایک زندگی گزار رہا ہے، تو جیسا آپ نے کہا کہ اس کا ایک دفاعی نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے، اور وہ بہت سٹرونگ دفاعی نظام ہوتا ہے۔ اگر آپ متوازن غذا کھا رہے ہیں، آپ کا لائف سٹائل بڑا اچھا ہے، ورک آؤٹ بھی آپ کر رہے ہیں، تو 40 کے بعد بھی ایون آپ ایک ہیلدی انسان کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر فرح اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، کالر کا کوسچن لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال کیجیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ نزلہ و زکام میں کیا میڈیسن لینا بہتر ہے یا جسم کو مطلب ٹائم دینا چاہیے کہ وہ خود ہی ریکور کرے؟ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر جی اسی کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ جو ینگ لوگ ہیں، اور ینگ کے اندر ہم نے تو بڑا ایک وہ بنایا ہوا ہے نا کہ 40 کے بعد تو ہم بابا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو باہر کے ملکوں میں آپ کو پتہ ہے کہ 65 کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سینئر سٹیزن، یعنی 65 سال کے بعد۔ اس کی وجہ یہی ہے، انسان تو ایک ہی طرح کا ہے نا، ادھر بھی کہ ان کا لائف سٹائل، یعنی کہ وہ ورک آؤٹ وغیرہ کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، متوازن غذا کھاتے ہیں، تو اس لیے ان کا جو لائف سپین ہے، یہ زندگی ہم سے بہتر ہے، ان کی لمبی طویل عمریں ہیں، ہماری چھوٹی عمریں ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے۔ تو اس کا ایسے بندے کا جو ایک ہیلدی لائف سٹائل گزار رہا ہے، اس کا دفاعی نظام اللہ نے بہت اچھا بنایا ہوتا ہے، اور وائرس جو ہوتا ہے اس سے آپ کا دفاعی نظام خود ہی ڈیل کرتا ہے، خود ہی وہ اس کو کلیئر کرے گا، اور 3 سے 4 دن میں ایسا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے جو بالکل نارمل ہو، مطلب ہیلدی ہو۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کی عمر زیادہ ہے اور جس کو مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا کوئی اور کسی قسم کی بھی اور گردے کا مسئلہ ہے یا جگر کا مسئلہ ہے، ان کے لیے ریکور کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہوتی ہے کہ وائرس میں اینٹی بائیوٹکس بہرحال افیکٹو نہیں ہے، وہ ایسی دوائیاں ضرور لے سکتے ہیں جیسے پیراسیٹامول درد کے لیے، بخار کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں وہ لے سکتے ہیں۔ اور جو دوسرے مریض ہیں جن کو شوگر، بلڈ پریشر یا کوئی اور مسئلہ ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ ویکسین لگوا لیں۔ فلو شاٹ آپ نے نام سنا ہوگا کہ عام طور پہ ہم ان لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں جن کو کوئی بیماریاں ہوں
یا بہت چھوٹے بچے ہوں یا بہت بوڑھے لوگ ہوں, کیونکہ ان کا وہ دفاعی نظام جس نے لڑنا ہوتا ہے اس وائرس سے وہ اتنا اچھا نہیں رہ جاتا. تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ حفاظتی ٹیکہ یا فلو شاٹ لگا دیں. لیکن جس طرح یہ بھائی نے سوال کیا, اگر یہ ینگ ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں تو ان کو نہیں چاہیے کہ کوئی دوائی لیں, ویٹ کریں اور اچھی ڈائٹ لیں. ہاں زیادہ زیادہ یہ پیراسیٹامول اور اس قسم کی چیزیں یوز کر سکتے ہیں درد اور بخار سے آرام کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر فرح یہ بتائیں کھانسی کے لیے سب سے جو بیسٹ میڈیسن ہے وہ کیا ہو سکتی ہے, اور جو سرپ ہے وہ مطلب ابھی بھی میری مطلب بڑے بھی ہو جاؤ نا آپ تو وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دماغ میں چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ سرپ سے ہی آپ کو آرام آئے گا. تو کف کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کتنے اچھے ہوتے ہیں جو کف سرپس ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں, میں تو بالکل بھی سیرپس کے حق میں نہیں, شربت کے حق میں نہیں. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ کھانسی جو ہے وہ ہوتی کیوں ہے. کھانسی ایک دفاعی نظام ہے, اٹس اے پارٹ آف یور ڈیفینس سسٹم. جب کوئی چیز گندی والی, چاہے وہ مٹی کا ریزہ ہے یا کوئی جراثیم ہے, وہ اندر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے آپ کے یہ تھروٹ میں یا گلے میں ایسی چیزیں ہیں جو اس کو سینس کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور فوراً سے کھانسی آ جاتی ہے تاکہ وہ اندر نہ جا سکے. تو پہلی بات تو یہ ایک دفاعی نظام ہے. جس طرح درد ایک دفاعی نظام ہے, وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا یہ والا حصہ خراب ہے اور اس کو آپ استعمال نہ کریں. یہ درد بھی ایک دفاعی نظام ہے. اسی طرح کھانسی جو ہے وہ بھی ایک دفاعی نظام ہے. تو اس لیے کھانسی کو بہت زیادہ روکنا, ہم تو اس کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کرتے. اسپیشلی جو بلغم والی کھانسی ہوتی ہے اس میں تو ہم کہتے ہیں مریض کو کہ آپ اس کو آنے دیں, سوائے اس کے کہ رات کو اگر اس کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کو مجبوراً ایسی شربت دیتے ہیں جسے وہ سو سکے اور اس کی نیند پوری ہو سکے. ادروائز دن میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو نکالو, اور یہ ایک مضر سی چیز ہے, اس کو نکالو. اور باقی رہا شربت کا استعمال, تو وہ تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ میں کم از کم اپنے مریضوں کو کہتی ہوں کہ بھاپ, جو سادہ پانی کی بھاپ ہے, کوئی وکس وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں, کچھ بھی نہیں, اسٹیم جس کو کہتے ہیں وہ بیسٹ ہے خشک کھانسی کے لیے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ کہ آپ اپنے مالج کے پاس جائیں, بجائے اس کے کہ آپ خود یہ دیکھیں کہ جی میں نے یہ شربت استعمال کرنا ہے, یا میڈیکل سٹور والے کے پاس جائیں, آپ اس سے پوچھیں جا کے مالج سے کہ اس کی وجہ کیا ہے. بیکٹیریا ہے, وائرس ہے, بعض اوقات دمے کے مریضوں کو بھی کھانسی ہوتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے, تاکہ اس کے مطابق پھر اس کا علاج کیا جا سکے. یہ بتائیں کہ جو ہمیں باڈی پین بہت بخار کے ساتھ ہونے لگ جاتی ہے, یا ہمیں جب لگ رہا ہو نا ہماری طبیعت خراب ہونے والی ہے, تو تب پہلے ہلکی ہلکی ہماری باڈی میں پین ہوتی ہے اور وہ سر تک جا رہی ہوتی ہے, پھر نوزیا بھی ہوتا ہے, تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے ہمیں سب سے پہلے؟ اچھا میں تو یہ کرتی ہوں کہ جب مجھے اس طرح ہو نا تو 2 پیراسیٹامول کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ وہ کھا لیں اور اس کے بعد آپ ریسٹ کریں, اور کوشش یہ کریں کہ کوئی ہائیلی نیوٹریشس جو چیز ہے وہ لیں. جیسے یخنی ہے, میں نے آپ کو بتایا, اس میں تھوڑے سے اگر چکن کے ریشے بھی آپ ایڈ کر لیں اور تھوڑا سا انڈا مکس کر لیں تو وہ بہت زبردست چیز ہے. تو وہ آپ لیں اور آپ محسوس کریں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد کوئی آدھے پونے گھنٹے میں یو ول فیل بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم بات کر رہے تھے وائرل انفیکشنز کے حوالے سے, اور اس میں جو ڈائٹ ہے وہ کیا ہونی چاہیے, اور خاص طور پر جو لوگ خود سے سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں یا جو لوگ بھاگ کے اینٹی بایوٹکس لے لیتے ہیں وہ کتنی ڈینجرس ہے, اس پہ بھی بات کی ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر فرح صادق. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اور اپنے سیگمنٹ کے جانے پر بات کریں گے کہ ہم اپنی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کے بارے میں تو بہت بات کرتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے ہماری مینٹل ہیلتھ کی تو اکثر ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. ڈپریشن, انزائٹی یا ذہنی دباؤ کو آج بھی ہمارے معاشرے میں کئی لوگ بیماری کی بجائے کمزوری سمجھتے ہیں, اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ مدد لینے کی بجائے اپنے مسائل خاموشی سے برداشت کرتے رہتے ہیں. تو آخر ذہنی صحت آج بھی ہمارے معاشرے میں ایک ٹیبو کیوں ہے؟ لوگ جو ہیں وہ تھیراپی لینے سے کیوں گھبراتے ہیں, اور والدین, رشتہ دار اور تعلیمی ادارے کسی شخص کی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور اسی حوالے سے بات کریں گے, اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ماہر نفسیات حنا فاطمہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک. نور آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا حنا, سب سے پہلے تو بتائیں کہ آج بھی اس ماڈرن دور میں بھی جو مینٹل ہیلتھ ہے نا اس کو سیریس نہیں لیا جاتا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی بندے کو بخار ہے, کوئی ویسے کہیں چوٹ لگ گئی ہے, تو ایک دم سے ہم بہت کیئرنگ ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے, حالانکہ وہ
تو ہیل بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم اندر سے ہماری مینٹل ہیلتھ نہیں ٹھیک تو وہ ہمارے لیے زیادہ ڈینجرس ہے, لیکن اس کو ہم اگنور کرتے ہیں یا لوگ ہمیں مجبور کر دیتے ہیں. اگنور کرنے پہ ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں دس از ناٹ سیریس, یو آر جسٹ اے ویک پرسن. بالکل ایسا کیوں ہے؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریسرچز کے اکارڈنگلی نا, اسی وجہ سے میں ان کی ریسرچز کو کوٹ کر رہی ہوں کہ ان کی ریسرچز کے اکارڈنگلی نا جو لو انکم کنٹریز ہیں بیسکلی پوری دنیا میں, ان تمام میں مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اس وقت بہت بڑا کرائسس بنا ہوا ہے. وجہ یہی ہے کہ جب آپ کی بیسک نیڈس نہیں نا پوری ہو رہی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان, بیسک نیڈس جو ہوتی ہیں انسان کی, جب آپ کی وہ فلفل نہیں نہ ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں سے انسان کے اندر ایسے لیکس پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں جو آگے اس کی فزیکل ہیلتھ کو تو ڈسٹرب کرتے ہی کرتے ہیں, مینٹل ہیلتھ کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے کنٹری میں, اور ہمارا کنٹری کیونکہ ایک لو انکم کنٹری ہے, اسی طرح سے ہمارے کنٹری کے ساتھ جو لو انکم کنٹریز ہیں وہاں پر بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں ہم لوگ ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں, اویئرنیس نہیں پھیلا رہے ہیں, اس وجہ سے وہ ٹریٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. اب اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فزیکل ہیلتھ پہ فوکس ہو رہی ہوتی ہے, ہم دوسرے کا دھیان بھی رکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن مینٹل ہیلتھ اگر کوئی انسان بولتا بھی ہے نا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں یا میں آج کل انزائٹی فیل کر رہا ہوں, تو ہم لوگ اس کا ویسے دھیان بھی نہیں رکھتے اور اس کو نا ایک گلٹ میں ڈالنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ انسانی دماغ اس چیز پہ بلیو کرتا ہے جو چیز وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. جب آپ کو دکھ رہی ہے کسی کی پین, کسی کا چوٹ آپ کو دکھ رہی ہے, کوئی زخم آپ کو دکھ رہا ہے نا, تو آپ کو فیل ہوگا کہ واقعی اس کو نا شاید درد ہو رہی ہوگی, تو آپ اس کا دھیان رکھیں گے. اب جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں وہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہے ہوتے, عام انسانی آنکھ سے نظر نہیں آ رہے ہوتے, ہمیں فیل ہو رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی پرسن ہے وہ ہمارے ساتھ صحیح رویہ اختیار نہیں کر رہا, بلا وجہ غصہ کر رہا ہے یا شک کر رہا ہے, وہاں پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مے بی اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ آج کل ڈکلائن ہوئی ہو یا وہاں پہ کوئی ایشو آیا ہوا ہو. لیکن وہ چیزیں ہمیں فیل ہوتی ہیں کیونکہ ہم عام آنکھ سے اسے نہیں دیکھ پاتے ہیں. یہ ریزن ہے کہ ہمیں یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ مے بی یہ چیز کوئی ایسی چیز ہے جو خود ہی سے ٹھیک ہو جائے گی. اسی لیے لوگوں کو یہ ایڈوائس دی جاتی ہے کہ اگنور کرو چیزیں, اگر کوئی چیز ٹریگر کر رہی ہے اس کو اگنور کرو, چیزیں خود بخود ود دی پیسج آف ٹائم خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا ہے نا, اکثر ہم لوگوں کی بات کریں کہ ہم جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے, تو نا ہمارے معاشرے میں بار بار کہتی ہوں, آپ ڈس ایگری کر سکتی ہیں اس سے, کہ پیٹریارکی کو فیول کرنے میں نا خواتین کا کردار مردوں سے زیادہ ہے. مطلب ہمارے جو گھر کی خواتین ہیں نا وہ آپ کو زیادہ ایسی نصیحتیں کرتی ہیں جو کہ آپ کے قانون کے بھی خلاف ہے, جو کہ آپ کے مذہب کے بھی خلاف ہے, اور پھر جب وہ اپنے گھر کے مردوں کے سامنے اور بچوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتی ہیں نا, تو آبویسلی جو ان کی پیرنٹنگ کر رہے ہیں, جو ان کو ٹیچ کر رہے ہیں, انہوں نے تو وہی بننا ہے بڑے ہو کے. تو زیادہ تر عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ عورت کا کام ہے سہنا, عورت کا کام ہے کمپرومائز کرنا. حالانکہ ہمارے دین میں اسپیشل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورتوں کو کہا ہے کہ غم نہ کرو, اور اس کے علاوہ مطلب انہوں نے کہا کہ عورت جو لاسٹ خطبہ تھا اس میں کہا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, اور اگر غم نہ کرو ان کو اسی لیے کہا ہے کیونکہ ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. سب سے زیادہ جو آٹو امیون ڈیزیزز ہیں وہ عورتوں کو ہوتی ہیں. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے اندر رکھو یا اس کو کیا کہتے ہیں آپ کو سہنا پڑے گا, یہ کتنی غلط چیز ہے, کیونکہ شاید مجھے لگتا ہے ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ جو ہمارا ٹراما ہے یا سپریسڈ فیلنگ ہے وہ کل کو جا کے کرونک النس میں چینج ہو سکتی ہے. نو, جینڈر بیسڈ ڈسکشنز جو ہیں وہ تو ہمیشہ اس سوسائٹی کا پارٹ رہی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی سوسائٹی ہو. وہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ ہی موجود رہیں گی. جب کہیں پہ بھی ڈفرینسز آتے ہیں نا تو وہاں پہ ڈبیٹ جو ہے وہ اسی طرح سے پیدا ہوتی ہے. لیکن ایک جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ عورت کا جو کردار ہے وہ یہاں پہ زیادہ آپ کو لگتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم مقام دیا ہے, اور وہ مقام یہ ہے کہ اس نے اولاد کی تربیت کرنی ہے. مرد تربیت کے حوالے سے نو ڈاؤٹ رسپانسبل ہے, لیکن عورت کی نسبت وہ کم رسپانسبل ہے. بالکل اسی طرح سے یہاں پہ خواتین میں بھی ڈس ایگری کریں, لیکن میں ایگزامپل دے کے اس چیز کو جسٹیفائی اس لیے کرنا چاہتی ہوں. عورت اس میں کنٹریبیوٹ ضرور کر سکتی ہے, لیکن مین ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہے. بالکل ویسے ہی اولاد کی تربیت زیادہ تر کون کر رہی ہوتی ہے؟ عورت کر رہی ہوتی ہے. زیادہ وقت بھی عورت کا لگ رہا ہوتا ہے, زیادہ کنٹریبیوشن بھی عورت کی ہوتی ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا بھی اسی طرح سے ہے, یعنی عورت کی سائیکی اگر ہم اس پہ بات کریں نا تو وہ ہے بھی اسی طرح کی کہ ہم یہاں پہ جو چیز نارملی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ایک عورت ہے نا
وہ ایموشنس کو بہت جلدی فیل کر لیتی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے, وہ خود ایموشنلی سینسٹیو ہے, وہ دوسروں کے ایموشنس کو جلدی فیل کر سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بچہ اگر کسی بھی چیز کی وجہ سے ڈسٹرب ہوگا نا, وہ بہت جلدی فیل کر لے گی. عورت کی یہ حس ایز کمپیئر ٹو میل وہ زیادہ ہوتی ہے. اب ہم بات کریں کہ جب عورتیں تربیت کر رہی ہوتی ہیں, اس ٹائم پر انہوں نے تربیت اس طرح سے کرنی ہوتی ہے کہ وہ وقت کی مناسبت کو بھی سمجھیں, وہ بچے کی نیڈس کو بھی سمجھیں, اس کے بعد جو مقام ان کو ملا ہے اس مقام سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچے کی تربیت کریں. لیکن انفارچونیٹلی تربیت اس طرح سے کی جا رہی ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہمارے وقت میں ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی تھی یا ہم نے سوسائٹی میں تربیت لوگوں کی ہوتے ہوئے دیکھی تھی, ہم تو ویسے ہی کریں گے. مثال کے طور پہ اگر کسی نے اپنی فیملی میں یہ دیکھا تھا کہ بھائی کو زیادہ کھانا دیا جاتا ہے, بہن اگر بیمار بھی ہے تو اس کو کم کھانا دیا جا رہا ہے, یہ بڑی بیسک سی چیز ہے اور ہم ان چیزوں پہ توجہ ہی نہیں دے رہے ہوتے. بھائی کو رات کو سونے سے پہلے دودھ دیا جاتا ہے اور جو بچی ہے اس کا دودھ اگر اس کو نہیں بھی مل رہا تو اس چیز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, جبکہ کیلشیم کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہوگی؟ خواتین کو ہوگی نا. ان کی بایولوجی کی وجہ سے ان کو یہاں پہ چلے آپ زیادہ نا, آپ ایٹ لیسٹ ایکولی تو دیں نا, لیکن وہ ایکولی بھی نہیں دیا جا رہا ہوتا. نا میرے لیے نا یہ بڑی نئی چیز تھی, کیونکہ جب میں نے اپنے یہ تو نہیں کہوں گی کن کے گھر جانا شروع کیا, ویسے لوگوں کے گھر جانا شروع کیا, جب آپ بڑے ہوتے ہو نا تب آپ کو عقل آتی ہے, آپ چیزیں آبزرو کرتے ہو. تو جب میں نے یہ انیکوالٹی دیکھی نا تو آئی واز لائک آئی ایم سو بلیسڈ کہ مطلب لوگ اتنی نیچ حرکتیں کرتے ہیں کہ بیٹے کو انہوں نے اچھا کھانے کا پورشن دینا ہے اور بیٹی کو انہوں نے کم کھانے کا پورشن دینا ہے, اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو پورا گھر سر پہ اٹھا لیں گے, اور اگر بیٹی بیمار ہے تو تمہیں سہنا پڑے گا, تم نے تو ابھی لائف میں کیا کیا دیکھنا ہے, تمہیں ایک بخار تنگ کر رہا ہے, تم نے تو زندگی میں آگے کیا کیا دیکھنا ہے. اس طرح کی چیزیں کہتے تھے. اور اب میں یہ چیزیں دیکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں ہاؤ بلیسڈ آئی ایم کہ میرے بھائیوں کو ہمیشہ یہ مسئلہ ہوتا ہے دیٹ آئی گیٹ دا موسٹ اٹینشن اور مجھے زیادہ پیار ملتا ہے اور زیادہ کیئر ملتی ہے. تو اس زمانے میں بھی جو ہم کہتے ہیں ماڈرن دور میں بھی اتنی جاہلانہ جو چیزیں ہیں وہ ابھی بھی ہو رہی ہیں. بالکل ہو رہی ہیں. اگر ہم ایکٹیولی ان کو سیکھیں گے نہیں نا تب تک ہم ان کو چینج نہیں کر سکیں گے. ہم ایکٹیولی سیکھتے نہیں ہیں, مسئلہ یہ آتا ہے. اگر ہمیں کوئی سکھانے کی کوشش بھی کرتا ہے نا کہ آپ بچی سے اس طرح سے بات کر رہی ہیں یا پھر آپ جو بول رہے ہیں وہ اس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو آگے سے شٹ اپ کال دے دی جاتی ہے, یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ماں ہی زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہے اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. اب کوئی فلاں بندہ ہمیں آ کے سکھائے گا کہ بچے کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے. تو یہ چیزیں جب تک ہم چینج نہیں کریں گے سوسائٹی تو چینج نہیں ہونے والی ہے. اور اس طرح جن بیٹوں کا براٹ اپ کیا جاتا ہے نا, آگے جا کے وہ اتنے ٹاکسک ہسبینڈز بنتے ہیں, اتنے ٹاکسک فادرز بنتے ہیں, جو کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. میجورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹاکسک فادرز بنتے ہیں, اور پھر وہ ایسی ہی چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور پھر وہی لوگ ہیں کہ اللہ معاف کرے پھر جب ان کی بیٹی پیدا ہوتی ہے یا تو وہ سلوک ہی بہت برا کرتے ہیں یا تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے اس چیز کو, اور بیٹی پیدا ہو اس چیز پہ بھی وہ ٹونٹ اسی عورت کو کر رہے ہوتے ہیں جس کے اختیار میں یہ چیز ہے ہی نہیں. تو تھوڑا سا بتائیں کہ مینٹل ہیلتھ کا, مجھے لگتا ہے یہ نا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس چیز پہ توجہ نہیں دی جاتی. ہمارے یہاں ایک بہت چیز بری ہے کہ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے نا ہم وہ اسلام میں سے نکال لیتے ہیں, اور جس چیز پہ ہمیں لگ رہا ہوگا نا کہ ہماری پکڑ ہے یا ہم میں لیک کری ہے اس چیز کو ہم دبا دیں گے. تو عورتوں سے ریلیٹڈ ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں جس کو ہم کبھی ڈینائی نہیں کریں گے, کیونکہ جو چیزیں قرآن اور حدیث میں لکھی ہوئی ہیں میں اور آپ کوئی بھی اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتا. ہم اس پہ عمل کریں یا نہیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی ہوئی ہے, لیکن ہماری سوسائٹی آج بھی اتنی انسینسٹیو ہے. تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ اس میں کیسے ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں؟ اچھا, تعلیمی اداروں کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ اب میں نے نا یہ چیزیں دیکھنی اسٹارٹ کی ہیں کہ ماشاءاللہ سے چینجنگ بہت زیادہ آ رہی ہے. ہماری پروفیشنل فیلڈس کے اندر بھی اب جینڈر ایکوالٹی کی بات کی جانے لگ گئی ہوئی ہے. اب جو میل اور فیمیل کی ریشو ہے دیر آر سو مینی انسٹیٹیوٹس جو اس کو ایکول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب اگر ہم بات کریں کہ تعلیمی ادارے کس طرح سے اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں یا مزید پلے کر سکتے ہیں, آپ اویئرنیس دیں جتنی زیادہ ہو سکتی ہے اتنی زیادہ. ٹیچر اگر کلاس میں آ رہا ہے وہ اپنا سبجیکٹ پڑھا رہا ہے دیٹ از ویری گڈ, لیکن آپ منتھ میں ایٹ لیسٹ اپنا ایک لیکچر تو ایسا نکال سکتے ہیں نا جس میں آپ بچوں کو ڈیبیٹ کرنے کا موقع دیں, جینڈر ایکوالٹی کی خود بھی بات کریں, اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ بچوں کو انکریج کریں کہ وہ خود سے جا کر مٹیریل سرچ کریں, وہ خود بک ریڈ کریں.
بچے بکس نہیں ریڈ کرتے, وہ انٹرنیٹ سے اوبویسلی جا کر سرچ کریں گے, وٹ ایور جو بھی کریں, لیکن ایٹ لیسٹ خود تو کریں نا. اگر میں کسی سے کوئی رینڈم بات کر رہی ہوں, مائٹ بی پاسبل کہ تھوڑی سی کوئی بات اس کے دماغ میں بیٹھ جائے, لیکن اگر وہ انسان خود جا کے کوئی چیز سرچ کر رہا ہے نا, تو وہ جو آ کر میرے سامنے بولے گا نا, وہ صرف تھوڑا سا پورشن ہوگا. جو اس نے اس چیز سے سیکھا ہے وہ بہت زیادہ پورشن ہوگا. تو اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز سکھانی ہے نا, تو اس کو انکریج کریں کہ آپ خود سیکھیں. فار ایگزامپل میرے پاس جب کوئی کلائنٹ آتا ہے نا, مثال کے طور پہ انزائٹی کا کلائنٹ آ گیا, سائیکو ایجوکیشن ہم نے تو کرنی ہی کرنی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں انکریج کر دیتی ہوتی ہوں کہ آپ خود بھی دیکھیں, خود بھی آپ مٹیریل ریڈ کر سکتے ہیں کہ انزائٹی کیا ہوتی ہے. لیکن پھر ہم نے نا ایک لمیٹیشن بھی لگانی ہوتی ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. انسان جب نکلتا ہے نا, نالج جو ہے نا, وہ آپ یہ سمجھ لیں ایک گھوڑے کی طرح ہے. اگر وہ بے لگام ہو جائے نا, تو پھر قابو میں نہیں آتا. اگر آپ نکل گئے ہیں, آپ کو کوئی ڈسٹریکشن نہیں مل رہی ہے, آپ بس نالج پہ نالج لیتے چلے جا رہے ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے ہیں نا, تو پھر آپ زیرو ہیں. بالکل پھر آپ دی ورس کیس سینیریو میں چلے جاتے ہیں. بالکل. اچھا ہے نا, ایک اور چیز ہے کہ چاہے کوئی عورت ہو چاہے کوئی مرد ہو, ہمارے اندر ایک اور بہت بری چیز ہے کہ اگر کوئی انسان ہمیں اپنی تکلیف بتائے نا, ہم بہت انسینسٹیو ریمارکس اس کو پاس کرتے ہیں اور بہت انسینسٹیو چیزیں کہتے ہیں, اور مطلب ایسی چیزیں کہتے ہیں کہ اگلا بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ کس کے سامنے میں نے بات کر دی. سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور آئی ہیٹ سچ پیپل کہ ویسے تو آئی ڈونٹ شیئر کسی سے بھی نا, تو اگر آپ کسی سے شیئر کر بھی دو, یار میں نے تو اس سے بڑی بڑی چیزیں دیکھی ہیں, وہ آپ کے لیے بڑی چیز ہے. اور جو ہر انسان کی لائف جرنی الگ ہے, اس کی کیپیسٹی الگ ہے. وہ ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے چیز معمولی ہو, وہ اگلے انسان کے لیے بہت بڑی ہو, اس کی زندگی کا سب سے بڑا غم ہی وہ چیز ہو. تو یہ کتنی بری چیز ہے, اور اس چیز کو ختم کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ جب بات کرتے ہیں نا مینٹل ہیلتھ کی, ایک چیز بڑی پرومیننٹ وہاں پہ آتی ہے, دیٹ از لنگوسٹک اپروچ. اگر آپ نے کسی انسان کو پہچاننا ہے, لوگ کہتے ہیں 5 منٹ کسی سے بات کر کے آپ نے کیسے انالیسس نکال لیا کہ اس کی مینٹل تھنکنگ کس طرح کی تھی, اچھا انسان تھا برا انسان تھا. میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا انسان تھا یا برا انسان تھا, لیکن جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں نا, وہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں لنگوسٹک اپروچ سے. انسان کس طرح کی گفتگو کرنا پسند کر رہا ہے. آپ اپنی زبان سے پہچانے جاتے ہیں. ہم اپنی زبان پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں اپنی زبان پہ توجہ دینی چاہیے. ہمارے الفاظ جو ہیں نا, وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ کسی کو بیمار بھی کر سکتے ہیں اور کسی کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. کسی نے ہمیں بولا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ہم نے بہت انرجیٹک ہو کے اسے بول دیا کہ انشاءاللہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے, تو لوگ آگے سے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بس آپ نے ایک دفعہ بولا تھا نا, ہمیں وہاں سے ہی اتنی ہمت مل گئی, ہمیں لگنے لگ گیا ہم ٹھیک ہو گئے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ وہ بات ایسی بولی. ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کا مورال اتنا ڈاؤن ہوتا ہے, آپ کی سیلف اسٹیم اتنی لو ہوتی ہے, لیکن کسی کا ایک کہا ہوا ورڈ آپ کو اتنا بوسٹ کر دیتا ہے, اور سملرلی کسی کی ایک کہی ہوئی بات آپ کو اتنا ڈاؤن کر دیتی ہے کہ آپ بالکل ہی ہمت چھوڑ دیتے ہو, اور بالکل وہ کہتے ہیں نا سب کچھ چھوڑ کے آپ گھر بیٹھ جاتے ہو. اور ایسا ریئل لائف کیسز میں ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی مجھے پتہ نہیں کہ وقت کتنا ہے, لیکن میں یہ چیز لازمی مینشن کروں گی کہ کتنی ایسی سٹوریز, کتنی ایسی ریسرچز ہمیں ملتی ہیں کہ وہ انسان جو دوسروں کی باتیں سنتا ہے نا, اور پھر سن کے پازیٹیو چیزیں اس نے اپنے پاس رکھنی ہے, نیگیٹو چیزوں پہ اس نے توجہ ہی نہیں دینی, وہی انسان صرف اور صرف اپنی لائف میں کامیاب ہو پاتا ہے. وہ انسان جو کسی سے یہ سن لیتا ہے نا کہ یہ تو ابھی تک کوئی کر ہی نہیں سکا تھا, آپ بھی نہیں کر سکیں گے, یا اس کی تو سکسیس ریشو ہی بہت کم ہے, 1% لوگ صرف اس میں سکسیسفل ہوتے ہیں, آپ کی آدھی انرجی تو وہاں پر ہی زیرو ہو جاتی ہے. بالکل. اور ہمیں بڑا کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہم کس کو کیا کہہ رہے ہیں. تو ہم مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود تھی ماہر نفسیات حنا فاطمہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. غمیں دنیا سے گھبرا تجھے دل نے پکارا ہے, کہاں ہو تمہاری بے رخی ایک دن ہماری جان لے لے گی. قسم تم کو ذرا سوچو, قسم تم کو ذرا سوچو کہ دستور
वेलकम बैक जी। गाना आपने सुना, हमारे साथ बहुत ही एक अमेजिंग बैंड मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है इफ्राहीम, जिनका आपने गाना सुना है। अस्सलाम वालेकुम इफ्राहीम, और आप सबको वेलकम टू जागो लाहौर, और अपना भी इंट्रोडक्शन करवाएं और अपनी टीम का भी। तो मेरा नाम इफ्राहीम यूसुफ है और मैं एफसी कॉलेज में एज अ लेक्चरर पढ़ाता हूँ। उसके साथ साथ मैं म्यूज़िक भी कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन लर्निंग म्यूज़िक कोई 14 ईयर्स से। तो मेरे म्यूज़िक का स्टार्ट ऐसे हुआ कि मेरे फादर जो हैं उनको और मेरी मदर को म्यूज़िक सुनने का सिर्फ शौक़ था। मेरी फैमिली में कोई भी म्यूजिशियन नहीं है, कोई भी सिंगर नहीं है। तो सिर्फ उनको गज़लें सुनने का शौक़ था। तो मुझे वहाँ से शौक़ स्टार्ट हो गया, उन्होंने सीखना स्टार्ट किया। तो अभी ये है कि आई बीन डूइंग म्यूज़िक प्रोफेशनली एज़ वेल एज़ साथ में पढ़ा भी रहा हूँ। तो पढ़ाते क्या हैं? मैं थियोलॉजी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे रिलीजियस स्टडीज़ पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो दैट्स क्वाइट डिफरेंट कि म्यूज़िक भी हम साथ कर रहे हैं। और तो ये कि वो म्यूज़िक जो उनसे उसको एज अ हॉबी भी शौक भी कर रहे हैं। उसके अलावा प्रोफेशनली काफ़ी जगहों पे, जैसे कि बेसमेंट में भी परफॉर्म किया। उसके अलावा इंटरनेशनली भी हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। रिसेंटली हम लोग 3 दिन पहले ओमान से वापस आए हैं। तो अभी हमारा एक इकट्ठे हम लोग म्यूज़िक करें। वी हैव बीन यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स। तो एफसी कॉलेज से हम ग्रेजुएट हैं, हम तीनों। तो हम लोग वहाँ पे अभी तक साथ हैं? अभी तक साथ हैं। ठीक है, तो आप बताएं। So my name is Jotham and as Ephraim has mentioned, हम लोग university fellows हैं and it's been around 7 to 8 years since I've been learning guitar. तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। And you guys are together since? Yeah, university fellows from university time. और फिर it's been 7 years जब से मैंने गिटार शुरू किया। और फिर as he mentioned, अभी कुछ 3 to 4 days back we had an event in Oman. And how was it? It was quite good. We represented Pakistan there. And वहाँ पे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ऑडियंस थी बहुत अच्छी। एक इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एज वेल एज़ फार एज़ हमारी म्यूज़िकलिटी मैटर करती है। तो इट वाज अ गुड एक्सपोजर अपॉर्चुनिटी एज वेल फॉर ऑल ऑफ अस एज अ बैंड। ऑलराइट, आप बताएं। सो माय नेम इज़ दराब, मैं प्रोफेशनली बेस प्लेयर हूँ। इनके साथ मुझे ऑलमोस्ट लाइक 6 to 7 ईयर्स हो गए हैं। उससे पहले मुझे 2-3 ईयर्स से पहले भी बजा रहा था। तो इधर भी काफ़ी शोज़ अच्छा सेशन प्लेइंग की है, बाहर का भी मौका मिला। तो अच्छा एक्सपोजर हमें मिल रहा है म्यूज़िक इकट्ठे करके। ठीक है। अच्छा इफ्राहीम, थोड़ा सा बताएं कि जो ऑडियंस का फीडबैक है वो कैसा आता है? ऑडियंस वी फील कि हर इवेंट के अंदर एक डिफरेंट ऑडियंस एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती है। तो ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना एक बहुत इटसेल्फ एक मेजर चीज़ है और एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ भी है। तो एक मैस ऑडियंस होती है, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक मैस ऑडियंस है जहाँ पे आपको हर किसी को देखना है कि वो सुन रहा है नहीं सुन रहा। तो रिसेंटली हमने जो मान के टूर की, हम इसलिए उसी का एक्सपोजर शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वहाँ पे हम लोगों ने पाकिस्तानी जो PS हैं उनके स्कूल हैं, पाकिस्तानी स्कूल, वहाँ पे एक बच्चों की ऑडियंस है, उसको भी केटर किया। फिर वहाँ सेम टाइम एम्बेसी के शोज़ भी किए जहाँ पे एक डिसेंट ऑडियंस है। तो आई फील लाइक कि इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने म्यूज़िक के साथ लॉयल होके उस चीज़ को करेंगे। अगर आप इफ़ यू आर साउंडिंग गुड तो लोग सुन ही लेते हैं। दैट्स व्हाट वी बिलीव। ठीक है। तो अच्छा, ये तो आपने सही बात की है। ये बताएं कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है? तो मेरे जो फेवरेट सिंगर हैं, तो माय आइडल इज़ माय उस्ताद जी, जिनसे मैं सीखता हूँ। मेरे उस्ताद महबूब गिल मेहदी साहब। और इसके अलावा अगर उनके अलावा बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात की जाती है, तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में मतलब वन ऑफ माई फेवरेट मोस्ट फेवरेट इज़ उस्ताद मेहदी हसन साहब। और मैं उनको बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। और गुलाम अली साहब मुझे बहुत फेवरेट हैं। फिर अगर आप करंट टाइम में बात करते हैं तो देयर इज़ अ बैंड बयान, उनके एक सिंगर हैं, वो बहुत अच्छे हैं, असफर हुसैन। देन ज़िशान अली, आई लव हिम। एंड ऑल्सो आई हैव बीन डूइंग म्यूज़िक विद हिम एज वेल। तो मतलब मुझे मतलब ये करंट पॉइंट में मुझे बहुत आर्टिस्ट पसंद है। देन सजाद अली एज वेल। तो फिर किसका आप गाना सुनाएंगे? बयान का सुनाएंगे, ज़िशान का सुनाएंगे, किसका गाना सुनाएंगे? तो करंट पॉइंट पे आई थिंक इट्स नॉट डूएबल विद आवर बैंड, क्योंकि हमारे बैंड सेटिंग में वी आल्सो हैव अ ड्रमर, वी हैव आवर बेस गिटारिस्ट, कीबोर्ड प्लेयर एज वेल। तो अभी फिर क्या सुनाएंगे? तो अभी हम लोग ऐसा कहते हैं कि आपको एक गज़ल सुनाते हैं मेहदी हसन साहब की। ओके, श्योर। ओके। एक बहुत खूबसूरत गाना है उनका। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे
تجھ سے ہے یہ زندگانی، تجھ سے ہے جیون کہانی، تجھ سے ہے سانجو سویرا، ساتھی کبھی تو نہ روٹھے، رسموں کی دیوار ٹوٹے، ٹوٹے نہ باہوں کا گھیرا، تمہیں کہوں میں الوداع، یہ لفظ لب پہ نہ آئے، ایسے رہیں گے پھول اور خوشبو جیسے، بچھڑیں گے اب کیسے، پیار مجھے کرتے ہی رہنا، ساری عمر تم ایسے، ایک دوسرے میں ہو جاتے ہیں ندیاں ساگر جیسے، دو پیاسے دانی سا گا ما دانی دا گا ما نی دا گا ما نی رے سا نی دانی رے سا۔ امیزنگ، بہت ہی خوبصورت۔ اچھا افراہیم، یہ غزل کی طرف انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا ہے؟ اور کیونکہ غزل جو گانا ہے بہت مشکل ہے، بالکل، تو کیسے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا اس طرف؟ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے پیرنٹس وہ بہت زیادہ غزلیں سنتے تھے، ان کو میرے اسپیشلی میرے جو فادر ہیں ان کو استاد مہدی حسن صاحب، استاد پرویز مہدی صاحب، بیک ان ڈیز وہ لوگ دوست مل کے ایک خود وہ بزم ارینج کرتے تھے۔ یوٹیوب کا تو ٹائم تھا نہیں، کانسرٹس اس میں ہوتے نہیں تھے، تو ان کا یہ تھا کہ کچھ یار دوست بس مل گئے، انہوں نے ایک محفل ارینج کر لی اور بیٹھ کے وہ سنتے تھے۔ تو ان کا شوق تھا، انہوں نے ہمیں سکھانا اسٹارٹ کیا، مجھے میرے بھائی کو۔ بھائی تو ہے میرے ابراڈ چلے گئے، انہوں نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا، تو مجھے بس وہاں سے وہ شوق اسٹارٹ ہو گیا۔ اسپیشلی اس ٹائم میں مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا ہیریٹیج ہے، ہمارا کلچر ہے، وہ ہمارے میوزک میں بھی ہے، ہر چیز میں ہے۔ تو ایک سیڈ پارٹ یہ ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے انکلوڈنگ اس، تو وہ کافی زیادہ اس چیز سے دور ہو جاتی ہے۔ تو بس وی آر لکی انف کہ ہمیں یہ میوزک ٹیسٹ پسند ہے بیوت سے، جہاں پہ ایک بہت نیش آڈینس ہے جس کو سنتی ہے، بٹ وی لو ٹو ڈو اٹ، کہ ناٹ فار دا سیک کہ صرف ہمیں ایک میس آڈینس چاہیے، مگر آن سیم ٹائم اس میں ہمیں ڈفرینٹ گانا پڑتا ہے، مگر یہ ہے کہ اس چیز کو وی ڈو اٹ فار آور سیلفس۔ ہمیں بہت مزہ آتا ہے، ایٹ ٹائمس ہم بس دراب کی طرف میری طرف بیٹھ کے جام روم میں بیٹھ کے صرف ہم لوگ ویسے بس جام کرتے رہتے ہیں، غزلیں گاتے رہتے ہیں، وی جسٹ لو ڈوئنگ اٹ فار آور سیلفس، تھیراپی۔ بالکل، چلیں، کافی ٹیلنٹڈ اینڈ یو گائز آر امیزنگ، اور بہت ہی اچھی آواز ہے آپ کی، اینڈ بیسٹ آف لک، اور آگے آپ زیادہ گرو کریں، اور ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہے، جب مرضی آپ لوگ آئے۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ تھینک یو، وی آر ریئلی آنرڈ ٹو بی ہیئر، اینڈ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس۔ یو ویلکم۔ دیٹس اٹ فار ٹوڈے، ملتے ہیں کل انشاءاللہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔